गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। इंडियाज डाटा बिगर देन पाकिस्तान इकोनॉमी डिक्लाइन। ओह, तो ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं। सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल के चैनल से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। बाकी ये है कि टाटा एम्पायर का किसको नहीं पता। सर रतन टाटा जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा एम्पायर जो है वो इंडिया को देकर जा चुके हुए हैं, जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत सारी और कंट्रीज़ है जिनको वो टक्कर देते हैं। और उनकी जो कंपनीज है डिफरेंट ग्लोबली फैली हुई हैं। आज हम कुछ नया और डिफरेंट सा जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना, क्योंकि हमेशा की तरह डिस्कशन होगी बड़ी ही ज़बरदस्त। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी चलो चलते हैं और चलकर देखते हैं वीडियो, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। लेट्स गो। 2022 में जनरल बाजवा के अंडर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि 100 इयर्स ऑफ पीस विद इंडिया, यानी कि 100 साल तक हिंदुस्तान से कोई राइवलरी नहीं की जाएगी। बहुत से सहाफ़ियों ने यह भी बात की थी उस वक्त के, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से कश्मीर का डिस्प्यूट हल किए बगैर भी बात हो सकती है, जो कि गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो आर्ग्यूमेंट लोगों ने यही किया, मीडिया के अंदर डिबेट यही हुई कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है और रिस्पेक्ट नहीं की जा रही पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन की, क्योंकि एक मुल्क बनाया इसलिए था कि हिंदुस्तान में जो ज़्यादतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ लड़ा जाए। तो अब कैसे इस लड़ाई को ख़त्म कर लें, उसकी वजह कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाएगा पूरा मुल्क, जिसकी फाउंडेशन का प्रिंसिपल ही बेसिकली ये है कि हमने हिंदुस्तान से एक स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर में रहना है और उनसे दोस्ती नहीं हो सकती। तो उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ यही था कि ये नेशनल कॉज को बेचने के मुतरादिफ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लड़ाई की बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पावर कितना है, ये इस खबर से आपको आइडिया हो जाता है, जिसको डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और ये खबर है टाटा ग्रुप के हवाले से, जो हिंदुस्तान का एक कॉन्ग्लोमरेट है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जिसका कलेक्टिव जो मार्केट वैल्यू का साइज़ है वो $365 बिलियन हो चुका है, 365 अरब डॉलर। पाकिस्तान का कलेक्टिव जीडीपी इस स्टेज पे जब हम ये बात कर रहे हैं 341 बिलियन डॉलर है, यानी कि टाटा ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्गूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बाद कोई ऐसा आर्गूमेंट जो आपको राइवलरी की तरफ लेकर जाए और आपको ये बताए कि हमारा काम ये है कि हम अपनी तमाम एनर्जीज हिंदुस्तान के साथ डिस्प्यूट लेने में लगा दें? ये सेंसिबल बात लगती है? अगर इस एक कंपनी की बात करें तो इसके अंडर जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ एक टाटा कंसल्टेंसी की जो फर्म है, सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू $170 बिलियन है, जो सॉफ्टवेयर के हवाले से और आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से मशहूर है। तो एक कंपनी जो इस ग्रुप के अंडर फॉल करती है, वो सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान का आधा जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू रखती है इस वक्त मार्केट में। और इसके साथ साथ अगर इस कंपनी की तारीख़ की हम बात करें तो ये तकरीबन 1868 में इट कम्स इनटू बीइंग। 1903 में ये ताज होटल बनाते हैं जो बहुत मशहूर था। फिर उसके अलावा होटलिंग बिज़नेस में जाते हैं। इसके अलावा जो इनके बेटे थे जमशेद टाटा के, जो फाउंडर थे इस कंपनी के, 1907 में वो पहली स्टील मिल एशिया की बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि किस कदर फेवरेबल बिज़नेस एनवायरनमेंट होगा कि एक मुल्क में 1870 से एक कारोबारी फर्म जो है वो डील कर रही है और ग्रो करती जा रही है। यह आपको ये बताता है कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का उतना मसला नहीं है जो पाकिस्तान में है, ना वहाँ पॉलिटिकल विच हंटिंग एग्जिस्ट करती है। अगर करती होती तो क्या आपको ये लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री 100 या 120 या 150 साल तक ये सर्वाइव कर पाते? अगर कर रहे हैं तो यही सबूत है कि कौन सी मार्केट पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ज़्यादा फेवरेबल है बिज़नेस करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की इनिशियली बात करें हिंदुस्तान से कंपैरिजन की, चलें अब तो हम यहाँ आकर खड़े हो गए हैं ना, कि आपको मालूम है कि एक कंपनी अब वहाँ की ज़्यादा कीमती हो चुकी है हमारे पूरे मुल्क की जो जीडीपी है उससे। लेकिन क्या आगाज़ में भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह यह है कि अनटिल द 1980s पाकिस्तान का जो पिछले 4 दहाइयों का 4 डेकेड्स का कलेक्टिव जीडीपी था वो 6% था, हिंदुस्तान का 4% था, यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे जा रहा था 80s तक। अब इसका सीक्रेट भी आपको पता है कि वो फॉरेन एड ही है। एयर मार्शल नूर खान ने फेमसली ये बयान दिया था ना कि दरअसल एड लेकर अगर आप अपना इंडिजिनस रिसोर्स को बिल्ड कर लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की मिसाल उस
اوپیم سونگھنے والے جیسی ہو چکی ہے, جو اس نشے پہ لگ چکا ہے جس نشے کا نام ہے بیرونی امداد یعنی کہ فارن ایڈ, اور وہ اتنا ڈپینڈنٹ ہو چکا ہے کہ ایئر مارشل نور خان نے کوٹ ان کوٹ یہ بات کی کہ اٹ سمپلی کیپٹ آن بیگنگ ٹو فارنرز ٹو بیل دیم آؤٹ آف دیئر ڈیفیکلٹیز. یعنی کہ پاکستان نے صرف ایک ہیبٹ ڈیولپ کی پہلے 40 سالوں کے اندر, اور وہ ہیبٹ یہ تھی کہ باہر جا کے لوگوں سے ایڈ کا مطالبہ کرو اور ملک چلاؤ. حالانکہ اگر ہم ساؤتھ کوریا کی مثال دیکھ لیں تو ساؤتھ کوریا ایسا ملک ہے جس نے 1950 کی دہائی میں $15 ارب امریکہ سے لیے تھے, لیکن اس سے انہوں نے اپنی انڈیجنس انڈسٹری بلڈ کر لی اور سیلف ریلائنس کی طرف جانا شروع ہو گئے, اور وہ اس چیز سے آزاد ہو گئے کہ ہم نے فارن ایڈ کے علاوہ سروائیو ہی نہیں کرنا. اور آج آپ دیکھیے کہ ساؤتھ کوریا دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز میں سے کھڑا ہوا ہے, اور پاکستان اس اسٹیج پہ اگلے 2 مہینے کے پیسے نہیں ہیں کہ کیسے فائنانس کرنا ہے اپنے جو ڈیٹ ہے اس کو. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اسی پیریڈ میں جب ساؤتھ کوریا نے $15 ارب لیا تھا, ہم نے اس اسٹیج پہ $40 بلین لیا تھا, یعنی کہ تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ پیسے ساؤتھ کوریا سے پاکستان نے بائے کیے, لیکن بنایا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ نہ ہم نے یونیورسٹیز بنائی, نہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی, نہ ہم نے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو بہتر کیا, نہ بیوروکریٹک ریفارم کی, نہ ڈی کولونائزیشن کی, اور اس سارے پیسے کو صرف اور صرف ہم نے ملٹری ہارڈ ویئر خرید کے ہندوستان پہ دھاوا بولنے پہ لگا دیا. اور آج آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ اب ان پہ دھاوا بولنے کے قابل بھی نہیں رہے. اگر تو آپ کے پہلے 5-6 ڈیکیڈز کی فارن پالیسی کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے نقشے سے ہندوستان کو ختم کرنا ہے, تو آج تو آپ ٹاٹا کمپنی کو ختم نہیں کر سکتے, باقی تو سب بہت دور کی بات ہے. آج تو آپ ان کی ایک اسٹیٹ کے ریونیو کے برابر پیسے نہیں کما پا رہے. تو کیا یہ جو ہیٹرڈ ہم نے پچھلی 50 سال 60 سال کی پالیسیز سے لوگوں کے اندر انجیکٹ کیا ہے, کچھ ملا اس سے ہمیں؟ یہ سوال کرنے کا کیا یہ وقت نہیں ہے کہ جب سارے پولیٹیشین بیٹھ کے لڑ رہے ہیں, اب کسی کے پاس یہاں پر یہ پلان ہے کہ اگلے 10 یا 15 سال میں کس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے؟ کوئی سوچ بھی رہا ہے 2 سال سے اوپر کا, یا 6 مہینے سے اوپر کا, یا 1 سال سے اوپر کا, یا اپنی منسٹری سے اوپر کا؟ تو ویژن کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ ہر کوئی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, اس کے علاوہ کسی کو کچھ یاد نہیں ہے. انڈیا نے انیشیلی پچھلے 30-40 سالوں کی اگر بات کریں صرف انسٹیٹیوشنل ریفارم اور انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی ہے, اور ان کا اور ہمارا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں. حالانکہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے بارڈر بہت غلط جگہ پہ ہیں اور ہم جنگوں کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لیے ہم ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکے, تو 60s کے اندر سائنو انڈیا وار وہاں بھی ہوئی تھی. چین نے, حالانکہ تمام انرجیز نہرو صاحب کی چین سے بات کرنے پہ لگ رہی تھیں, وہ چاہ رہے تھے کہ ہم چیئرمین ماؤ سے بات کریں اور ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کریں, لیکن انہوں نے پوچھے بغیر فرنٹ کھول دیا. اور جو 60s کی وار تھی ہندوستان کے ساتھ جس میں ہندوستان کو ڈیفیٹ دیکھنا پڑی, اسی سے ایوب خان صاحب نے موٹیویشن لی کہ اب جس طرح چین نے ہندوستان کو ہرایا ہم بھی ہرا سکتے ہیں. تو لیے پیسے امریکہ سے اور فرنٹ کھول دیا, اور بعد میں ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تاشکنڈ ڈکلیریشن سائن کی اور جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں آ کر کھڑے ہو گئے, ہزاروں لوگوں کو مروایا, اور اس کے بعد میں کہا کہ آئندہ میں چند کشمیریوں کے لیے کروڑوں پاکستانیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا. آپ نہیں ڈالیں گے, لیکن آج تک جتنے اوپر آنے وہ ڈال رہے ہیں, اب بھی وہ ابھی تک اسی پالیسی پہ گامزن ہے جو کہ آپ چھوڑ کے گئے تھے. اس کے علاوہ 80s کی دہائی میں جب ہم امریکہ سے پیسے لے کے ضیاء صاحب کے انڈر اپنی جیبیں بھر کے افیون وہاں سے امپورٹ کروا رہے تھے افغانستان سے غالباً, اور ساتھ ساتھ کلیشنکوو وہاں سے آ رہی تھی, یہاں پر کیمپ سیٹ کیے ہوئے تھے ریڈیکلائزیشن کے کہ وہاں جا کر جہاد کرنا ہے, افغان بھائیوں کی مدد کرنی ہے, اصل جو مقصد تھا وہ ڈالر کمانا تھا. تو اس وقت ہندوستان نے اکنامک ریفارم کا پلان تشکیل دینا شروع کر دیا تھا. مڈ 80s کے اندر لبرلائزیشن پالیسی کو فالو کرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا. وہ اور بات ہے کہ ارلی 90s کے اندر گلف وار ہوتی ہے اور دوبارہ سے ہندوستان کی اکانومی خاصے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے, کیونکہ تقریباً 2 ہفتے کی امپورٹ کے پیسے رہ گئے تھے ہندوستان کے پاس 90 کی دہائی میں, 1990 میں. اور وہی صورتحال ہم دیکھ رہے تھے جو آج پاکستان کی ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, کسی وقت بھی ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. وہاں بھی یہی صورتحال تھی, لیکن اس کے بعد یہ نہیں کیا کہ اقتدار پہ شب خون مارنے کے لیے الیکشن چوری کرنا شروع کر دیے, یا حکمرانوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا, یا پارٹیوں کو کٹ ٹو سائز کرنا شروع کر دیا. ادھر بیٹھ کر یہ سوچا کہ آگے کنٹری کی سمت کیسے طے کرنی ہے, ڈائریکشن کیسے طے کرنی ہے. اور ہم جو اس سٹیج پہ سوچ رہے ہیں وہ آپ ابھی کوئی چینل آن کر کے سن لیجئے کہ ہمارے یہاں پہ نیشنل ڈسکورس اس وقت کیا ہو رہا ہے.
وہ یہ ہے کہ کس نے سب سے اچھی جگت ماری دوسری پارٹی کو, یا کس نے جو ہے وہ اپنا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کرنے کا ریکارڈ بنا دیا, یا کس نے ڈیل کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا حالانکہ سیٹیں اس کی کم تھیں. 2018 میں زیادہ دھاندلی ہوئی تھی الیکشن میں یا 24 میں ہوئی ہے؟ یہ ڈسکورس ہے نیشن کا اس وقت. اس کے بعد منموہن سنگھ صاحب کا وہاں پر فائنانس منسٹر بننا was a critical juncture in the Indian economic history. India is on the move again. We shall make the future happen. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. کہ انہوں نے آ کے جو اس وقت کا کہا جاتا تھا کہ جو لائسنس راج ہے اس کو ختم کیا, لائسنس لینے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے ایک ایکسیسو ڈپینڈنس جو اسٹیٹ کے اوپر تھی اس کو کم کیا. اس کے علاوہ امپورٹ ٹیرفس کو انہوں نے کم کیا, آ کے مارکیٹس کو ڈی ریگولیٹ کیا. ہمارے یہاں پر آج بھی بہت سے لوگ یہ نعرے مار رہے ہیں نا کہ دراصل اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی ایمپتھیٹک نہیں ہے لوور کلاسز کے لیے, اسی لیے ملک برباد ہو گیا ہے. تو ہندوستان کا تو جو سکسیس کا سیکرٹ ہے وہ اس سے اپوزٹ ہے. وہاں جتنے کنگلومریشن ہوئی ہے, جتنے بڑے کاروبار ایکسپینڈ کیے ہیں, جتنے بلینئرز بنے ہیں, اتنی اکانومی نے گرو کیا ہے. پاکستان کے پاس اس سٹیج کے اوپر کوئی ایک بھی یونیکارن فرم نہیں ہے. یونیکارن فرم کیا ہوتی ہے؟ جو ٹیکنالوجی کمپنی یا پھر اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپل بزنس اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہندوستان میں اس وقت 113 یونیکارن کمپنیز ہیں جو کہ $1 ارب سے زیادہ کی نیٹ ورتھ رکھتی ہیں. پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. جو 2 سے 3 بات کی جاتی ہے وہ پاکستانی ہے جو کہ اوورسیز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایئر لفٹ ایسی کمپنی تھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر 2022 میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلا یونیکارن بنے گا, بند ہو گئی, بینکرپٹ ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل مارکیٹ میں ریگولیشن اتنی زیادہ ہے, حکومت کے اوپر ڈپینڈنس اس نوعیت کی ہے کہ ہر کسی کو کھلائے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے لاجسٹکس اگر بک کروائی ہیں تو کل پیٹرول کا ریٹ کیا ہوگا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ گیس کا ریٹ کیا ہوگا اگر میں فیکٹری کھول رہا ہوں تو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ گیس آئے گی بھی یا ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. تو پھر کون یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ اگر 5 مرلے کا پلاٹ بھی لینا ہو نا تو ہم جا کر پہلے یہ سرچ کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ لے رہے ہیں وہاں پر انسٹیبلٹی تو نہیں ہے, وہاں پر کوئی میری فائل تو نہیں فیک بنا کے کوئی اور کریٹ کر کے دعوے دار بن جائے گا کاروبار کا. دیکھتے ہیں نا. تو کیا پورے ممالک یہ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ کہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ کیا یہ جو بگ بزنسز ہیں یہ پہلے انالیسز نہیں کرتے ہوں گے مارکیٹ کا کہ کیا یہ مارکیٹ فیوریبل ہے انویسٹمنٹ کے لیے یا نہیں ہے؟ یہی صورتحال ہمارے ملک کو کھا رہی ہے. اس کے علاوہ منموہن سنگھ کی جو میں بات کر رہا تھا, ٹیکسز کو کم کیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو صرف ٹیکس بڑھنے کی خبر آتی ہے کیونکہ ایم ڈی IMF ڈائریکٹلی پاکستان کی اکانومی کو چلاتی ہیں. ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہے. ہم تو ابھی تک اپنی سوورینٹی کی وہی ڈیفینیشن ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر بارڈر پہ سپاہی کھڑے ہوئے ہیں تو ہم سیف ہیں, حالانکہ بات اب بارڈر سیکیورٹی کی رہی ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. اب اکنامک سوورینٹی از ایوری تھنگ. اگر آپ کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے تو آپ کے چاہے فوجوں کے انبار بھی لگے ہونا کوئی سیفٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فائنانس نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے پبلک انسٹیٹیوشنس کو تو ملک نہیں چل سکتا. اٹامک بام کا آپ نے ٹیسٹ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, لیکن کیا اس سے کسی کا پیٹ بھر رہا ہے یہ پوچھ لیجئے. کیا جاپان یا جرمنی کے پاس اٹامک بام یا نیوک ہے؟ نہیں ہے. اور دنیا کی ٹاپ 5 اکانومیز میں سے وہ ایک ہے, اور ہندوستان بھی جلد ان کو اوورٹیک کرنے والا ہے 2028 میں اکارڈنگ ٹو آل ایسٹیمیٹس پاسبل. اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے چلیں تو 1991 کی یہ جو ریفارم جو منموہن سنگھ صاحب کے انڈر ہوئی مارکیٹ لبرلائزیشن کی اور گلوبلائزیشن کی, 92 سے 2005 تک ہندوستان میں ایک انقلاب کی صورتحال تھی, لٹرلی اے ریولوشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 13 سال بنتے ہیں. اس 13 سال کے عرصے میں 1991 میں ہندوستان کا جو GDP تھا وہ $260 بلین تھا, لیکن اگلے 13 سالوں کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی اس پہ 316% کا اضافہ ہوا. 316% انکریز ان FDI which is an economic revolution in the making. اور بعد میں اسی ہندوستان کو 2018 میں ہم نے $2.3 ٹریلین کے GDP کے ساتھ دیکھا ہے. بالکل ایسے. تو 1990 میں $266 بلین اور 2018 میں $2.3 ٹریلین کے GDP پہ کیسے پہنچے؟ یہ ریفارم کر کے اور اکنامک سیریسنس سے پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان کا یہ جو سارا پیریڈ تھا 1990s کا جس میں ہندوستان میں ریولوشن آ رہا تھا, تو ہم یہاں IGI بنوا رہے تھے,
ہم نواز شریف صاحب کو IGI کے تھرو پیسے بٹوا کے وزارت عظمیٰ کے چیئر پہ بٹھا رہے تھے, پھر بے نظیر کے خلاف کیسز بنا رہے تھے نیب کے. اس کے علاوہ ہم 58(2)B سے پریزیڈنٹ کو ایکسیسولی امپاور کر کے ریپیٹڈ پارلیمنٹس جو ہیں ان کو ڈیزالو کروانے کی ٹریننگ دے رہے تھے. پھر جب کچھ نہیں چلا تو 99 میں مشرف صاحب نے کہا کہ آپ ساری دفعہ ہو جائیں, میں آ جاتا ہوں, اور کو کر کے انہوں نے اوورٹیک کر لیا. یہ کر رہے تھے اس ٹائم پہ جب ہندوستان ایک ڈفرینس میک کر رہا تھا اس پیریڈ کے اندر. آئی تھنک دا لاسٹ چانس دیٹ وی ہیڈ ٹو فارملی انگیج ود انڈیا وہ تبھی تھا جب واجپئی صاحب کو لاہور بلایا تھا, وہی لاسٹ مومنٹ تھا. اس کے بعد یہ ٹرین, یہ بس جو ہے وہ ہم نے مس کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی کولڈ وار مینٹیلٹی میں پڑے رہیں گے تو اس سے ملے گا کیا, آپ کو یہی ملے گا کہ دشمنی تو بہت ہوگی, گالیاں تو بہت دینی آئیں گی, دانت کھٹے کر دیں گے, دانت توڑ دیں گے, یا پھر طبق روشن کر دیں گے. یہ میڈیا میں لینگویج یوز ہوتی ہے. بے شک آپ جتنی بھی باتیں کر لیں کہ وہاں پر جو پاکستان کے فارن پالیسی گولز ہیں اس کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں, یا وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے اس پہ بات کرتے رہیں, لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو سپورٹ کیے بغیر اگر آپ نے تنقید بھی کسی پہ کرنی ہے تو کر کے دیکھ لیں. کلیکٹیولی ساری مسلم کمیونٹی OIC میں بیٹھ کے اس وقت ماتم کر رہی ہے اسرائیل کی فارن پالیسی کا. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہیں پہ لیگ کرتے ہیں. پرائیورٹیز کا اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے طاقت ہے اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کی, بالکل نہیں ہے. انفیکٹ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتہ کہ اگلے 1-2 سال تک بینک صاحب کے اسی سٹیج پہ رہیں گے یا پھر میلٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا اور سری لنکا والی صورتحال بن جائے گی. نہیں پتہ. گارنٹرز نہیں ہیں جو یہ آپ کو بتا سکیں کہ ہم نے بیل آؤٹ کرنا ہے, IMF سے آپ کو نکالنا ہے. اگلے مہینے IMF کا پیکج دوبارہ سے رینیو نہ ہوا تو کیسے چلے گا یہ بھی نہیں پتہ. اس سٹیج کے اوپر پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹا وہ $125 ارب ہے. ہاں, یہ واحد یونیکارن ہے پاکستان کا جو ہمارے پاس ہے, جو کہ $100 ارب سے اوپر جا چکا ہے. اور اس میں ہم نے تقریباً 5 سے 6 مہینے کے اندر $35 ارب IMF کو واپس کرنا ہے. کہاں سے کرنا ہے؟ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو, چاہے وہ حق سچ کی حکمرانی والے ہیں جو تسبیح پکڑ کے پھرتے ہیں, یا پھر نیا پاکستان والوں کو جو کلیم ہے وہ ہیں, یا پھر نواز شریف صاحب ہیں, یا پیپلز پارٹی یا سوشلزم کی بات کر رہی ہے. کسی سے پوچھ لیجئے, کوئی پلان ہے ان کے پاس کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ نہیں پتہ. تو یہ چیز ہے کہ اوور آل اب آپ پوچھیں گے کہ یہ مسائل تو آپ نے بہت بتا دیے, اور اس کے علاوہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کا بھی مسئلہ ہے جو کہ GDP گروتھ کا 20% کھا جائے گا بائی 2050 بائی آل ایسٹیمیٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو فلڈز ابھی ریسنٹلی آئے تھے وہ آپ کو بتا چکے ہیں. ان فلڈز کے تحت $30 ارب کا نقصان ہوا تھا پاکستان کو, $30 ارب کا. اور ہمارے نیشنل ڈسکورس میں انوائرمنٹ کی جو کیٹاسٹرفیز ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کوئی پارٹی بیٹھ کے یہ ڈسکس نہیں کر رہی کہ دراصل یہ جو فلڈنگ ہوئی تھی اس کے بعد کتنا بڑا لاس ہوا تھا, اور آئندہ کس طرح سے واٹر سٹوریجز بنانی چاہیے, کیسے جو کہ سیٹلمنٹس بنی ہوئی ہیں ریور چینلز کے اوپر, ریور بیڈز کے اوپر, ان کو ختم کرنا ہے. کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. سب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حق کے لیے کھڑا ہوا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا, اور دوسرا کرپٹ اور چور ہے. صرف یہ باتیں ہیں. تو جو ڈسکورس کا لیول ہوتا ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ فیوچر کیا ہے ممالک کا. اور ہمارا ڈسکورس کا لیول وہ ہے جو کہ اسکول کے بچے جب کلاس میں بیٹھ کے سیاسی ڈس ایگریمنٹ پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں نا, وہ ڈسکورس لیول ہوا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ اس ساری چیز کا سلوشن کیا ہے؟ آپ نے مسائل کا انبار لگا دیا ہے, کیونکہ سلوشن اورینٹڈ مینٹالٹی ہماری ٹک ٹاک والی ہے, اور وہی ہے جو کہ ایریل کے ایڈ میں ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں بتا دو کیسے ٹھیک کرنا ہے اکانومی کو. تو اس کا صرف اور صرف ایک ڈفرینس پاکستان کا اور ہندوستان کا دکھائی دیتا ہے اوور دا ڈیکیڈز, اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فرق ہے. ایک ایسا ملک جس میں اس قدر سیاسی ناپختگی ہو کہ وہاں پہ بزنس مین بھی جیل میں سڑ رہے ہوں, وہاں پر نیب جیسے ادارے ہوں جو کہ وچ ہنٹنگ کرتے ہوں, جو بھی آپ کی بات نہیں مانتا اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کا کاروبار برباد کر دیا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کی اکھاڑا بنی ہوئی ہے سیاست کا, وہاں بیٹھ کے تمام پولیٹیکل افیئرز وہاں سیٹل ہوتے ہیں. ثاقب نثار صاحب ڈیم بنانے کے لیے آ رہے تھے, PKLI کو وہ برباد کر رہے تھے, اسپتال وہ چلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے علاوہ کراچی کے اندر ملٹیپل بزنسز کو اسی جوڈیشری کے ادارے نے برباد کر دیا صرف پرسنل بائس کی وجہ سے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں میڈل کرنا, ریپیٹڈلی بزنس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرنا جو ان کی ڈومین میں نہیں آتا. اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کا کاروباری افراد کے ہی خلاف ہو جانا کیونکہ ان کی پولیٹیکل لائلٹی کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے. یہ دیکھ لیجیے اس سے کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب تک پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی صرف اور صرف بربادی ہو سکتی ہے.
آپ 1000 گالیاں دے لیجئے ہندوستان کو، لیکن ان سے کمپیٹ کرنے کا اس پوائنٹ کے اوپر سوچنا بھی ناممکن ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ نے ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے نا لڑائی کر کے، تو وہ اکانومی کے میدان میں ہو سکتی ہے. اگر آپ نے کوئی لیسن لینا ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی سے، تو وہ یہ ہے کہ اس کو چلنے دیجیے. وہ یہ ہے کہ مینڈیٹ چاہے کسی فنڈامنٹلسٹ پارٹی کو ملے، وہ چاہے کسی لبرل پارٹی کو ملے یا کسی بھی شخصیت کو ملے، اسی بیلٹ سے اس کو نکالنے کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح گری، پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت گری، گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، پچھلی 2 ڈیکیڈز میں جب ہم نے سیاسی حکومتوں کو چلتا کیا ہے، مارکیٹ نے سفر کیا، انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ ٹیررزم جو آپ نے پاکستان کے اندر ایک آرکسٹریٹڈ مینٹالٹی پچھلے 6 دہائیوں کے اندر جو آپ نے فارن پالیسی اپنی اتنی ریڈیکل بنائی ہے کہ اس سے آدھا نارتھ آپ کا ویپنائز ہو چکا ہے، اس کے تحت یہاں کون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ جب بتے کی پرچی آ جائے گی، جب دھمکیاں ملیں گی، جب گلی گلی میں سوسائڈ اٹیکس ہوں گے، دھماکے ہوں گے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک سیکولرائزیشن اور لبرلائزیشن چاہیے سوسائٹی کی، گورنمنٹس کی، اور ڈیموکریٹائزیشن چاہیے. اگر تو اسٹیبلٹی نہیں آتی سیاسی میدان کے اندر، تو پھر آپ مفتاح اسماعیل لے آئیں یا اسحاق ڈار لے آئیں یا عاطف میاں لے آئیں یا کوئی بھی لے آئیں. ویسے وہ تو آ نہیں سکتا نا، کیونکہ اس کا تو سیکٹ ہی ایسا ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. جس کمپنی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس سے ہم نے یہ آرگیومنٹ شروع کیا، ٹاٹا گروپ، اس کو جو اون کرتے ہیں وہ زورواسٹرین ہیں اور پارسی ہیں. وہ کسی نے مذاق سے لکھا ہوا تھا اس پوسٹ کے انڈر کہ اگر پاکستان میں ہوتے تو کسی مذہبی کیس میں جیل میں سڑ رہے ہوتے. یہ تو معاشرے کی صورتحال ہے کہ یہاں پر کیا کوئی ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے؟ ہندوستان کے اندر ایک مائنورٹی گروپ سے ایک بندہ اٹھ کے سب سے بڑا بزنس اونر بن جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی ایئر انڈیا جو کہ ٹاٹا گروپ ہی اون کرتا ہے، اس نے امریکہ کو 10 لاکھ نوکریاں فراہم کی ہیں. یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، 2022 کی بات کر رہا ہوں. اور 220 ایئر کرافٹس کا آرڈر دیا ہے، جو تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا آرڈر ہے. 220 جہاز اور بوئنگ طیارے 747 تیار کرنے کا آرڈر دیا، جس کے بعد یو ایس پریزیڈنٹ نے مودی کے لیے لال قالین بچھایا اور سب نے پاکستان میں ماتم کیا کہ یہ تو گجرات رائٹس میں انوالو تھے اور ان کو تو داخلہ منع تھا، ان کو کیسے آنے دیا؟ ایسے آنے دیا ہے. $45 بلین ان کی جیب میں جا رہا تھا، اس لیے کارپیٹ بچھایا انہوں نے. اور آپ کو فون نہیں کیا 2 سال تک. عمران خان صاحب چیختے ہوئے چلے گئے اقتدار سے. تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی پڑے گی. جس ادارے کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا پڑے گا. یہاں پر بزنس اونرز کو پروٹیکشن دینی پڑے گی. نیب جیسے اداروں کو ختم کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے نکالنا ہے، کوئی ناقابل قبول ہے، تو وہ بیلٹ سے کرنا پڑے گا. تبھی ایک ترقی کی سمت میں چل سکتے ہیں. ادروائز تو آپ بھول جائیے کہ پاکستان اگلے 2 سے 3 سال کے فائنانسز بھی مینیج کر سکے. تھینک یو. تو ویڈیو دیکھی ہم نے کافی زیادہ، جو ہیں مزمل بھائی نے ہمیں وجوہات بتائیں، چیزیں بتائیں، کس طرح سے کہاں کیا پرابلمس اور کس وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے نیچے آیا. اگر ہم ہر چیز اور اس کے وہی ہے نا کہ اگر اس کی سدھار کی طرف جائیں کہ وہ چیزیں سدھرنے میں، چیزیں ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ایک ٹائم جب انڈیا اس طرح سے کام کر رہا تھا اور ہم کس طرف لگے ہوئے تھے، ہم نے سارا کچھ ڈیٹیل سے جانا سمجھا. لیکن بات وہی ہے، ایٹ دی اینڈ پرابلم ایک ہی ہے، پولیٹیکل ایشوز، جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات جو ہیں اتنے بگڑے، اتنے زیادہ خراب ہوتے کہ دن بہ دن جو ہے چیزیں اس بد سے کہہ لو بدتر ہوتی گئیں. اور کبھی ٹیکسز، کبھی کوئی ایشو، مطلب یہی چیزیں چلتی آ رہی ہیں. ایک دوسرے کو بلیم کرنا، یہ نہیں صحیح، وہ نہیں صحیح، اور صرف دھیان ہی ادھر ہے سیٹس اور ان ساری چیزوں کی طرف. لیکن جو پرابلم ہے، جو ایکچوئل میں پرابلم ہے، اس کی طرف تو کوئی بھی دھیان دے ہی نہیں رہا. وہی بات ہے، اپنی سیٹس، 6 ماہ کا پلاننگ، اور اسی میں سب جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. نیکسٹ جو ہے کیا سٹیپ لینا ہے، نیکسٹ کیا کرنا ہے، کس طرح سے یہ چیزیں بہتر ہوں گی، کس طرح سے ملک کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا، اس کی بہتری کی طرف، اور اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. کسی کا بھی اس سائڈ پہ دھیان نہیں ہے. دھیان ہے تو صرف ایک چیز پر، میری سیٹ، اس کی سیٹ، اس کا یہ، میرا یہ، بس ان چیزوں پہ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور رہی بات غربت کی بڑھتی جا رہی ہے، انہی پرابلمس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں خراب ہوتے جا رہے ہیں. جابس نہیں رہی، کام نہیں رہے، ٹیکسز وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی یہاں پہ بزنس نہیں کر سکتا. کوئی کام کرو تو
مطلب جو جس کا تھوڑا سا نام بننا سٹارٹ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے اسی کو دبا دیا جاتا ہے. تو اگر انڈیا کی بات کی جائے 113 آئی تھنک بولا گیا کہ مطلب ایسے ان کے پاس کمپنیز ہیں جو اس لیول پر پہنچ چکی ہوئی ہیں, اور ہمارے ادھر پاکستان میں کوئی بھی ایسا کچھ نہیں ہے. اور ہم کس چکر میں لگے رہتے ہیں جی یہ کرنا ہے, ہمیں یہ چاہیے, دوسرے کا ایسے ہو جائے. اور جیسے انہوں نے بولا کہ ایک کمنٹ انہوں نے پڑھا کہ واقعی اگر وہ ادھر ہوتے تو مذہب کے نام پہ, ان چیزوں کے نام پہ جو ہے جیل میں پڑے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات جو ہے ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے. تو چیزیں دیکھا جائے خراب ادھر سے ہی ہیں, مطلب کوئی خیال نہیں کیا جا رہا. بزنس مین تک جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو چیزیں سدھار اس طرف کسی کا بھی دھیان نہیں ہے. دھیان ہے بس 6 ماہ اور سال کا کہ ہمارے وہ ایسے گزر جائے اور ہم اس چیز سے ایسے فائدہ لے لیں اور اس چیز کو اس طرح سے لے کر چلتے. باقی خیر کب یہ حالات بدلیں گے, کب یہ چیزیں بہتر ہوں گی, کس طرح سے ہوں گی, یہ تو ملک چلانے والے ہی بہتر طریقے سے جانتے ہیں وہ کس طرح سے کرنے والے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں. ہاں پرابلم بہت زیادہ ہیں لیکن اگر ان پہ کام کیا جائے تو ختم بھی کی جا سکتی ہیں. باقی گائز کیسی لگی آپ لوگوں کو ویڈیو, امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. انشاءاللہ ایسی اور زبردست اور انٹرسٹنگ سی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.